नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद आमीन या रब्बल आलमीन। हम पढ़ रहे हैं ग़ज़वा फ़तह मक्का और इसमें हमने अभी तक देखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उस शख्स को अमान दी है जिसने भी हरम में पनाह ले ली या अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया या अबू सुफियान के घर में पनाह ले ली, और भी चंद एक घर थे जहाँ पे पनाह लेने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी हुई थी कि उन लोगों को पनाह अमान है। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ फरमाया, उम्रा नहीं किया था क्योंकि एहराम नहीं पहन के आए हुए थे। इससे पता चलता है कि मक्का में एंटर हो सकते एहराम के बगैर भी। तो अब तवाफ किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी उसने काबा के अंदर। फिर हमने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबा से बाहर तशरीफ लाए तो आपने जो भी मुशरिकीन मक्का और जो भी लोग थे वहां पे जमा हुए सबसे को खुतबा इरशाद फरमाया और जिसमें सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ फरमा दिया था। मगर याद रखिए कुछ ऐसे लोग थे जिनको माफी नहीं थी, उनकी भी वजह भी मैं आपको बताऊंगी। मगर बाज जगह पे आता है कि वो 4 मर्द और 2 औरतें थी, बाज जगह पे आता है 7 और 8 की तादाद, बाज जगह पे 3 मर्द 3 औरतों इस तरह की तादाद आती है। बाज रिवायात में इस तरह से आगे पीछे है। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि कौन से लोग थे जिनका खून यानी रायगा करार दिए गए, जो जिनको जहां पे भी मिले उनको कत्ल कर दिया जाए, ऐसी बात उनके लिए फरमाई गई, जबकि बाकी किसी के लिए भी ये चीज नहीं थी। तो देखते हैं यहाँ पे पेज नंबर 3 और 8 मेरी बुक में है ग़ज़वा फ़तह मक्का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन कुछ अकाबिर मुजरिमीन के खून रायगा करार दिए, यानी अब इनका खून किया जाएगा, यानी इनको कत्ल कर दिया जाएगा। और हुक्म दिया कि अगर वो खाना काबा के पर्दे से लटके हुए भी पाए जाएं तो भी उनकी गर्दन मार दी जाए। इसकी वजह से जमीन अपनी कुशादगी के बावजूद इन पर तंग हो गई। जाहिर है वो मुजरिम कहाँ जाएंगे, ये आसान नहीं होता था उस जमाने में किसी जगह पे हिजरत कर जाना। ये जो हम हिजरत हबशा भी पढ़ते हैं, ये पढ़ना आसान है, किसी और मुल्क में जाके रहना बसना जहाँ पे ना कोई रिश्तेदार ना कोई दोस्त ना कोई जानने वाला ना उस जगह के कस्टम्स के आप फेमिलियर हैं, बिल्कुल टोटली डिफरेंट। आज की तरह नहीं क्या हमारे लिए किसी भी मुल्क में जाना हम सोचते हैं आज भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज उस तरह से मुश्किल नहीं है जैसे उस जमाने में मुश्किलात हुआ करती थी। तो ये आसान नहीं था अपने लोगों से निकल के कहीं और जाके अपने आप को बसा लेना। और यहाँ पे तो अब एक हुकूमत मुसलमानों की आ गई। अब इनमें से बाज पर तो कलमा अजाब बरहक हुआ और वो मारे गए, बाज पर अल्लाह की इनायत हुई और वो मुसलमान हो गए। जो लोग मारे गए उनके नाम ये हैं, पहले नाम देख लेते फिर मैं आपको थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री बताऊंगी। इब्ने खतल, मुकैस बिन सबाबा, हारिस बिन नुफैल और इब्ने खतल की एक लौंडी और कहा जाता है हारिस बिन तलातल खजाई, और उम्मे साद को भी मारा गया, जबकि उम्मे साद के बारे में इहतमाल है कि वही इब्ने खतल की लौंडी रही है। लिहाजा कुल 5 या 6 अफराद ये हुए। अब कौन है इब्ने खतल, इसके बारे में पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये कौन आदमी था। इसके बारे में ये आता है कि ये मुसलमान हुआ था और इसने हिजरत भी की थी। आप सोच सकते हैं कि मुसलमान हो के इसने हिजरत भी की, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको एक मुहिम पे भेजा था। वहां पे जाके इसने रास्ते में एक सहाबी को शहीद किया और सामान लेके मक्का फरार हो। और सिर्फ यही नहीं, उसने 2 लौंडियां खरीदी और उनको जो शायरी करती थी, उस जमाने में गुलामों या लौंडियों की जो कीमत होती थी वो उस तरह से होती थी जैसे कि उनकी एक्सपर्टीज है, यानी कोई ज्यादा महंगे है जो जैसे कोई गा सकती है कोई शायरी कर सकती, तो ये 2 लौंडियां शायरी कर सकती थी। तो उसने खास तौर पे ये खरीदी कि अब शायरी करो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाम के खिलाफ। तो वो फिर शायरी किया करती थी। उसने इसने कहा था ये बस तुम्हारा यही काम है, बस
اور کوئی کام ظاہر ہے وہ تو جو بھی اس نے اس وقت کی کیا اس کی نیت تھی، مگر وہ پلٹ گیا، مرتد ہو گیا اور واپس آ گیا، اور اس کے بعد اسلام کی ایسی مخالفت کی کہ باقاعدہ ان لونڈیوں کو اس کام پہ لگا دیا۔ جی یہ پھر جب اس وقت پتا چلا کہ جن جن لوگوں کے نام اناؤنس ہوئے ہیں ان میں اس کا بھی نام ہے، تو یہ حرم کی طرف بھاگ گیا، اور جب مسلمان اس طرف کو آئے تو یہ کعبے کے پردے سے لٹک گیا، اور وہاں پہ یہ چیخنے چلانے لگا کہ مجھے بچا لو اور مجھے مت مارو، اور یہ اب صحابہ جو تھے وہ بھی پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے، اس نے یہاں پہ پناہ لے لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھا گیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے وہ کعبے کے پردے سے بھی لٹک جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے، تو اس کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ تو ایک ہو گیا۔ مقیس بن سبابہ، یہ بھی ایک، یعنی آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو یعنی کہ کوئی انوسینٹ ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی یعنی خود ایسی کوئی چیز کی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ لائف سے یا کچھ ہے۔ زیادہ تر آپ دیکھیں گے جو شاعری کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اس طرح سے کرتے تھے، یا زیادہ تر ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کچھ کیا تھا، وہ میں بھی آپ کو بتاؤں گی کہ یہ بھی مسلمان ہوا تھا، اور یہ بھی صرف اس لیے مسلمان ہوا کہ اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لے۔ اس نے بھی ایک صحابی کو شہید کیا، اور اس کے بعد یہ صرف اس کا ڈھونگ ہی تھا، اسلام کا ڈھونگ رچایا ہوا تھا، پھر واپس بھاگ گیا، یعنی مرتد تھا یہ بھی۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ قاتل بھی تھے، یعنی ان کے اوپر قصاص بھی بنتا تھا، اگر نہیں بھی کچھ اور چیز ہوتی تو تب بھی ان کے اوپر قصاص کی وہ بھی بنتی تھی کہ یہ قتل کر کے بھاگے ہوئے تھے۔ پھر اگلا ہے حارث بن نفیل۔ حارث بن نفیل کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی تو آپ کی بیٹیاں جو تھیں ظاہرہ انہوں نے تو ہجرت نہیں کی تھی ابھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو ذمہ دیا تھا حضرت فاطمہ اور ام کلثوم کو مدینہ لانے کا۔ تو جب وہ لانے لگے تو اس نے ان کو روک دیا تھا راستے میں، اور وہ لڑکیاں جو تھیں وہ گھوڑے سے بھی گر گئیں، اس کی حرکت کی وجہ سے وہ بچ گئیں، مگر کافی عرصے تک اس نے ان کو جانے نہیں دیا تھا۔ تو یہ بھی ایک وہ آدمی تھا۔ اور ابن قتل کی ایک لونڈی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو دو لونڈیاں تھیں وہ شاعری کرتی تھیں، ایک اس میں سے لونڈی جو تھی وہ بھاگ گئی تھی، اور وہ بعد میں اس نے آ کے معافی مانگ لی اور وہ مسلمان ہو گئی تھی، وہ تو بچ گئی، لیکن دوسری جو لونڈی تھی وہ ماری گئی، وہ قتل ہو گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بہنوں کو۔ اور حارث بن قلاتل خزائی اور ام سعد کو بھی مارا گیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ ام سعد کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابن قتل کی لونڈی تھی۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی وہ پہلے بھاگ یا چھپ گئے، پھر ان کے لیے امان حاصل کی گئی اور وہ آ کر مسلمان ہو گئے، تو وہ یہ ہے عبداللہ بن سعد بن ابی فرح۔ یہ اس کا بھی جرم کوئی چھوٹا نہیں ہے، اس کا بھی جرم بہت بڑا تھا، اس لیے کہ یہ بھی اسلام لایا، مدینہ آیا، اور یہ کاتبین وحی میں سے تھا، وحی کو لکھتا تھا۔ پھر عبداللہ بن سعد بن ابی فرح، یہاں پہ اس کا نام لکھا ہوا ہے، بک میں دیکھیں گے تو۔ اور پھر اس کے بعد یہ مکہ واپس چلا گیا، اور وہاں جا کے لوگوں کو کہنے لگا کہ قرآن تو میں خود ہی لکھتا ہوں، وہ تو میں جو مرضی لکھ دوں، وہ قرآن کون سا یہ ان کا ہے، تو میں ہی لکھتا تھا، اور میں ہی ساری چیزیں تو میں نے خود ہی بنایا ہوا ہے، تو یہ تو میری کہانی لکھی ہوئی ہے یہ تو۔ لیکن اس کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ رضائی بھائی تھا حضرت عثمان کا، حضرت عثمان بن عفان کا رضائی بھائی تھا، تو اس نے کیا کیا کہ ان کے پاس بھاگ کے چلا گیا اور ان کو کہا کہ مجھے آپ امان دے دیں۔ انہوں نے اس کو اپنے گھر میں چھپا لیا تھا۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے بھی بتاتی ہوں کہ ابو سرح کا پوتا عبداللہ بن سعد حضرت عثمان بن عفان کے ہاں چھپ گیا، پھر جب اللہ کے رسول نے مکہ کے لوگوں کو قبول اسلام کی بیعت کے لیے بلایا تو حضرت عثمان اسے بھی لے آئے اور اس کو اللہ کے رسول کے سامنے کھڑا کر دیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ سے بھی بیعت لے لیجیے۔ آپ نے سر مبارک اٹھایا اور عبداللہ کی طرف دیکھا، بیعت نہیں لی، پھر سر اٹھایا، پھر عبداللہ کی طرف دیکھا، پھر بیعت نہیں لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش ہے۔
پھر تیسری بار سر اٹھایا تو بیعت لے لی. اس کے بعد جب وہ چلا گیا تو آپ نے اپنے صحابہ کی طرف رخ کر کے فرمایا تم میں سے ایک بھی کوئی سمجھدار آدمی نہیں تھا کہ یہ بات سمجھ لیتا کہ میں اس سے بیعت لینے میں کیوں ہچکچا رہا ہوں, اور آگے بڑھ کے اس کو جب اس کے اوپر قتل کا کہا ہوا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ کہیں پہ بھی مل جائے قتل کر دو, تو تم لوگ کیوں خاموش بیٹھے رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ آپ کے دل میں یہ بات ہے, آپ ہمیں آنکھ سے اشارہ کرتے تو ہم اس کو قتل کر دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ آنکھوں سے اشارہ کر کے ایسے کہہ دے کہ اس کو ختم کر, چاہتے تو ایسے کر دیتے. لیکن سبحان اللہ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس نے جو توبہ کی تھی نا وہ پکی توبہ کی تھی. پھر وہ واقعی اس کے اوپر قائم رہا, اسلام میں بہت آگے گیا, اور حضرت عمر کے زمانے میں مصر کا گورنر بنائے گئے تھے. سبحان اللہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں یہ سیرت کے سلسلے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہے اور کیسے اس کا وہ ہونا ہے. آپ دیکھیں ابو سفیان جو ہے کس طرح سے وہ آئے ہیں وہاں پہ, اور وہ دیکھ رہے ہیں ابھی, اور وہاں سے حضرت عباس آ رہے ہیں گدھے کے اوپر, اور وہ جا رہے ہیں کوئی اور کام کرنے کے لیے, ان کو بتانے کے لیے, اور انہوں نے ان کو دیکھ لیا اور پھر وہ ان کو پناہ میں لے کے چلے گئے, اور یہ سارا جو ہوا آپ سوچتے ہیں یہ سارا اتفاق ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام دینا تھا. اس لیے کیا کیا ابو سفیان کی چیزیں تھیں اور کس طرح وہ اینڈ اپ ہوئے. اور ایک کتاب میں پڑھ رہی تھی کہ جب وہ بستر مرگ پہ تھے تو انہوں نے کہا اسلام لانے کے بعد میں نے پھر کوئی گناہ نہیں کیا کبھی. یہ ایسی ان کی زندگی, اتنے پکے پھر مسلمان بنے وہ لوگ. پھر اس کے بعد اکرمہ بن ابی جہل, اس کے بارے میں تو سب جانتے ہیں, ابو جہل کے بیٹے اکرمہ, یہ بھی ایسے تھے کہ جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جہاں پہ ملے ان کو قتل کر دیا جائے. تو یہ بھاگ گئے. اب بھاگ گئے جب یہ یعنی سی پورٹ پہ پہنچے جدہ, اور وہاں سے بحری جہاز میں گئے, تو بیچ میں اس قدر طوفان آیا, کوئی ایسا ہریکین آ گیا کہ جو جہاز والے لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ اب ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کے. تو انہوں نے سوچا یہی بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اب ہمارے یہ خدا نہیں ہمیں بچا سکتے, اب وہی خدا بچائے گا. تو پھر پرابلم کیا, اگر یہاں پہ وہ خدا بچائے گا تو پھر زمین پہ بھی تو وہی خدا بچائے گا. کہتے ہیں اس وقت میں نے یہ کہا کہ اگر اللہ تو نے مجھے بچا لیا تو میں ایمان لے آؤں گا. تو پھر یہ آئے تھے اور پھر انہوں نے آ کے اسلام قبول کیا تھا. ان کی بھی جو سٹوری ہے وہ مطلب بہت ساری کتابوں کے اندر آپ نے پہلے بھی یہ پڑھی ہوگی, اور ان کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ دیکھیں ان کی کہا جاتا ہے کہ بیوی مسلمان ہو گئی تھی, اور یہ ابھی نہیں مسلمان ہوئے تھے, یہ پھر اس کے بعد مسلمان ہوئے. ان کی بیوی ان کے لیے یعنی ایک طرح سے امان بھی لینے کے لیے گئی تھی کہ ان کو معاف کر دیا جائے. تو ان کا یہ سارا واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بیوی نے درخواست کی کہ میرے شوہر کو امان دی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے پر پھر امان دے دی تھی. اس کے بعد پھر وہ اکرمہ کے پیچھے بھاگی, اور وہاں پہ جب ان کو لے لیا تو پھر ان کو ساتھ لے کر آئیں. اور یہ بھی جب داخل ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تو کپڑا چہرے پہ ڈالا تھا کہ کہیں کوئی کچھ کہے نہیں, اور پھر آ کے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. پھر حبار بن اسود بھی ایک ایسا آدمی تھا جس نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب, وہ پتہ ہے نا جب بدر ہوئی تھی تو بدر میں ان کے شوہر جو تھے وہ قیدی بنا کے لائے گئے تھے, اور اس کے بعد ان کو واپس بھیجا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ میری بیٹی کو بھیج دینا. حضرت زینب ابھی تک مکہ میں ہی تھی. تو اس وقت حضرت زینب جب مکہ سے نکلنے لگی تھی تو یہ بندہ تھا جس نے جو جانے نہیں دے رہا تھا, اور اس نے جانور کے اوپر نیزہ مارا جس سے وہ گر گئی اور ان کا حمل تھا وہ ضائع ہو گیا. تو یہ بھی ایسا آدمی تھا کہ یہ بھی بچ گیا کیونکہ اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے معافی مانگ لی تھی, حبار بن اسود نے. تو بھاگ نکلا تھا پہلے تو یہ, پھر اس کے بعد آخر کار آ کے مسلمان ہو گیا. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ آج بھی حبار اس نام سے حبار قبیلے کے جو لوگ ہیں وہ ملتان میں آج بھی پاکستان میں موجود ہیں. تو سبحان اللہ دیکھیں نسلوں تک آگے آ کے وہ اسلام آ رہا ہے, یہ بھی پکا مسلمان ہے. پھر اس کے بعد اور ابن قتل کی ایک دوسری لونڈی, یعنی آپ کو میں نے وہ تو بتایا نا کہ وہ تو پھر مسلمان ہو گئی تھی. کل 4 افراد, اور کہا جاتا ہے کعب بن زہیر
یہ بھی مسلمان ہو گیا، یہ کہا جاتا ہے یہ بھی شاعر تھا. اور وحشی بن حرب، وحشی کون تھا؟ حضرت حمزہ کا جو نہیں، اس نے نہیں چبایا تھا، اس نے شہید کیا تھا ان کو، اس نے ان کو شہید کیا تھا. اور یہ بھی وہ بندہ تھا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جہاں مل جائے اس کو ختم کر دو. اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ ظاہر ہے اس کو پتا تھا کہ میں نے جو حرکت کی ہوئی ہے اس کے بعد مجھے معافی نہیں ملے گی، تو یہ بھاگ گیا تھا، طائف کی طرف بھاگ گیا تھا. اور طائف کو جب مسلمانوں نے وہاں پہ گئے تھے تو اس وقت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پیش ہوا تھا اور امان چاہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وحشی آیا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے پھر کلمہ پڑھ لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے بٹھایا، فرمایا بتاؤ تم نے میرے چچا کو کیسے شہید کیا تھا؟ تو جب انہوں نے بیان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اتنا آپ روئے اور آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، مجھے میرا غم تازہ ہو جاتا ہے. تو یہ سارا وقت نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا چہرہ چھپا کے بیٹھتے کہ مجلس میں بھی بیٹھے میں تو ایسی جگہ بیٹھے جہاں پہ نظر نہ ہو. میں کہتی ہوں کتنی بڑی یہ سزا ہے، یہ کتنی بڑی سزا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے لیکن ان کے سامنے نہیں آ سکے. اس سے بڑھ کے کیا سزا ہو سکتی کسی انسان کے لیے؟ لیکن ان کو بھی شہادت ملی تھی. پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ یہ مسلمہ کذاب کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے وہ کیا تھا. اور پھر اس کے بعد کن کی باری ہے؟ اور ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ. یہ کل افراد ہند کے بارے میں تو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھ لیا تھا کہ وہ بیعت میں شریک ہو گئی تھی اور اس نے بولا بھی تھا ایک بات، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تھے. آپ نے نہ فرمایا تھا کہ میں نے معاف کر دیا، ہاں نہ فرمایا تھا کہ نہیں تمہارے لیے کوئی سزا ہے اور تم نے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت شدید تکلیف پہنچائی تھی، بہت شدید تکلیف. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی تھے، انسان ہی تھے اور انسان کو تکلیف بھی ہوتی ہے، دکھ بھی پہنچتا ہے، وہ چاہے کتنے بھی بڑے مرتبے پہ ہو. وہ انسان اس چیز سے بالا نہیں ہے کہ اس کو نہ کوئی دکھ کا احساس ہو، نہ کوئی غم کا ہو، نہ اس کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ بس سارے کو ایسے سے معاف کرتے. جی اتنا آسان نہیں ہوتا. ہم سوچتے ہیں کہ وہ ہاں تو معاف کر ہی دیتے تھے جیسے کہ وہ آٹومیٹک کوئی ان کا یہ نہیں، ان کو تکلیف تو پہنچتی تھی. مگر ضرب یہی ہے انسان ہونے کا، ہم یہی تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، تبھی تو یہ اتنی بڑی بات بنتی ہے کہ بشر ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. کیونکہ اگر بشر نہ ہو کوئی پھر تو یہ چیزیں اتنی مشکل نہیں ہے، بشر ہو کے یہ کرنا ہی تو سب سے مشکل ہے، کیونکہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل کام. کچھ اور لوگ اپنی جان کے خوف سے چھپ گئے تھے، حالانکہ ان کے خون رائیگاں قرار نہیں دیے گئے تھے. ان میں یہ نام تھے. اب یہ لوگ، حالانکہ یہ نہیں کہا گیا تھا کہ یہ لوگ ان کو قتل کیا جائے یا کچھ ہے، لیکن ان کو خود ہی پتا تھا کہ ہم نے کیا 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 ہوا. یہ جانتے تھے، اس وجہ سے یہ لوگ خود ہی بھاگ گئے. ان میں سب سے پہلا نام صفوان بن امیہ کا ہے. اور صفوان بن امیہ کون ہے؟ امیہ کون تھا؟ آقا جو تھا امیہ، جو کہ جب سے اسلام یعنی اس کے سامنے آیا تھا اس نے جیسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا مخالفت اسلام کی. اس قدر اس نے جیسے اس سے بن پڑا اس نے اسلام کے مقابلے میں ٹارچر بھی کیے، تکلیفیں پہنچائی ہر طرح سے. اور یہ بیٹا جو تھا صفوان بن امیہ، آپ کو پتا ہے بدر میں کیا ہوا تھا؟ بدر میں جب قیدی ہوئے تھے تو یہ ہاں تو اس نے کیا کیا تھا وہاں پہ مکہ میں بیٹھ کے؟ پیچھے جائیں ذرا. ہاں 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 حرم میں بیٹھے ہوئے ہے جی عمیر بن وہب کے ساتھ اسی نے پلاننگ کی تھی. اور انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ پیج نمبر 199 پہ ہے، ان چیزوں کو ریوائز کرتے رہا کریں. 199 پہ یہ لکھ لیں اور پھر اس کو دوبارہ جا کے گھر پڑھیے گا کہ عمیر بن وہب اور صفوان بن امیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش بنائی. اور اس مقصد کے لیے عمیر مدینہ آیا، لیکن آتے ہی اسے پکڑ لیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ کیا سازش سوچ کے آئے. اس پر وہ مسلمان ہو گیا تھا. اس نے کہا تھا نا کہ تمہارے پیچھے سے بچوں کو سب چیز کا میں دیکھ بھال کروں گا، تم جاؤ. اور پھر یہ بھی تھا کہ تمہارا کوئی بھی قرض ہوگا تمہاری، کیونکہ یہ کافی مالدار تھا، امیہ کے پاس بہت مال تھا.
تو اب اس کو تو پتا تھا کہ میں نے تو یہ کام کیے ہیں، اور اس نے کہا اپنے گھر والوں سے کہ اب تو میرا زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہاں پہ مسلمان آ گئے، میں نے زندہ رہ کے کیا کرنا. تو یہ بھاگ گیا. اور پھر جب بھاگا ہے بعض جگہ پہ آتا ہے، اس نے کہا میں اپنے آپ کو سمندر میں گرا لوں گا. ہو سکتا ہے اس سے مطلب خودکشی ہو کہ میں ختم کر لوں گا اپنے آپ کو، یا سمندر مجھے جدھر لے جائے بس میں چلا جاؤں گا، مگر میں نے یہاں نہیں گیا. تو اینی ہاؤ یہ یمن کی طرف اس نے اپنا وہ اس کا ارادہ ہوا جانے کا. لیکن جب یہ وہاں پہنچا تو پیچھے سے ان کے یہ کزن ہے عمیر بن وہب، چچا زاد ہے اور ہمدرد ہیں، اور یہ تو آپ کو پتا ہے مسلمان ہو چکے ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور صفوان کے لیے امان طلب کی کہ آپ صفوان کو معاف کر دیں، اس کو امان دے دیں. آپ نے فرمایا صفوان آ جائے، اسے امان ہے. عمیر نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کے جرائم بہت زیادہ ہیں، ہو سکتا ہے اسے اعتبار نہ آئے، اس کے لیے کوئی نشانی عطا فرما دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتاری اور ایک روایت میں اپنا امامہ اتار کے عمیر کو دیا، یعنی اپنی پگڑی اتار کے عمیر کو دی کہ آپ یہ لے کر جاؤ اور اس کو یہ دینا، کیونکہ وہ بلیو نہیں کرے گا نا کہ ایسے ہی مجھے پتہ نہیں بلا رہے ہیں، مجھے قتل ہی کرنا ہے اس لیے میرے پیچھے آیا. تو پھر انہوں نے وہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چادر اور وہ گئے. عمیر صفوان کو سمجھانے لگے وہاں پہنچ کے، جب ان کو ملے تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انہوں نے آپ کو امان دے دی ہے، تو آپ واپس آ جاؤ. تو اس نے کہا کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، کیسے وہ مجھے امان دیں گے، اور تم میرے پیچھے یہاں پہ بھی آ گئے اور تم مجھے چین سے جانے بھی نہیں دے رہے، تو تم میرے سے کیا چاہتے ہو. تو صفوان کے ساتھ پھر یہ معاملہ ہوا کہ پھر انہوں نے کہا عمیر بن وہب نے اس کو کہا تھا کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور وہ اگر ان کو بادشاہت ملتی ہے تو تمہیں بادشاہت ملتی ہے، جو ان کا شرط ہے وہ تمہارا شرط ہے، جو ان کی عزت ہے تمہاری عزت ہے، ان کا اکرام تمہارا اکرام ہے، تو تم واپس پلٹ آؤ. تو اس نے جب بلیو نہیں کیا تو پھر انہوں نے اس کو دکھایا کہ یہ نشانی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دی ہے. تو اس کے اوپر وہ بالکل لاجواب ہو گیا کہ یہ تو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماما کو وہ پہچانتا تھا. وہ واپس آیا ان کے ساتھ، عمیر کے ساتھ. دیکھیں صالح دوست کتنا فائدہ دیتا ہے، یہ ہوتی خیر خواہی، یہ سچی خیر خواہی اور سچی دوستی ہوتی ہے کہ اپنے دوست یا اپنے کزن بھی تھے، بیسٹ فرینڈز بھی تھے، ان کے لیے وہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لے کے گئے، اور ان کو یہ تھی کہ یہ کسی طرح مسلمان ہو جائے. تو جب وہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز سے ابھی فارغ ہوئے تھے، حرم میں تھے. تو صفوان ابھی سوار ہی تھا اپنی سواری پر، اور وہیں سے وہ کہنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو کہنے لگا کہ عمیر نے مجھے آپ کے آ کے بتایا کہ آپ نے مجھے امان دے دی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہم نے امان دے دی. تو پھر اس نے کہا، پوچھا کہ کتنے عرصے کی آپ نے مجھے امان دیا، یعنی اس نے کہا کہ 2 مہینے نہیں، اس نے کہا 2 مہینے کے لیے مجھے امان دے دیں، پھر 2 مہینے کی امان ہونی چاہیے میری. یعنی آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ چلو مجھے امان تو مل گئی ہے، الٹا کہہ رہا ہے مجھے 2 مہینے کے. آپ سوچتے ہوں گے شاید اس نے فوراً کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ اور مجھے امان دے دی تو بہت اچھی بات ہو گئی. اس نے کہا مجھے 2 مہینے کی مہلت دے. آگے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے 4 مہینے کی مہلت ہے. اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ یہ دین سچا دین ہے اور یہ اپنی حقانیت ضرور دکھائے گا. دیکھیں 2 چیزیں تھیں اسلام میں جنہوں نے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا، ایک دین اسلام کی حقانیت اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار و اخلاق. یہ دونوں چیزیں ملی تھی، تو پھر ان میں سے ایک چیز مسنگ ہو، آپ کا اخلاق کتنا بھی اچھا ہو لیکن جس چیز کی آپ دعوت دے رہے وہ حق ہی نہیں ہے، وہی فلمزی ہے، اسی کی کوئی بیس ہی نہیں ہے، تو کیسے کوئی وہ مان لائے گا. ٹھیک ہے، جیسے عیسائیت. دوسری چیز کیا ہے، اگر آپ حق بات کہہ رہے ہیں لیکن آپ کا اخلاق اتنا برا ہے تو بعد میں آ کے کوئی آپ کی حق بات سنے گا نا، پہلے تو آپ کا اخلاق دیکھے گا. تو آپ نے تو اس کو دور سے دروازے سے ہی بھگا دیا، کیا آپ اس کو پیش کریں گے؟ سنانا تو بات کی بات ہے، کوئی آپ کے پاس بیٹھے گا، کوئی آپ سے سننا چاہے گا تو آپ سنائیں گے. تو یہ 2 چیزیں ملی تھی تو پھر اسلام پھیلا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تمہیں 4 مہینے کی مہلت ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا، پھر یہ سواری سے نیچے اترا، یعنی اس کو اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ انہوں نے مجھے چھوڑنا نہیں. اچھا اب ہوا یہ کہ جب حنین کی طرف مسلمان گئے ہیں اس کے بعد،
تو غزوہ حنین میں اسلحے کی بہت ضرورت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلحہ مانگا. وہ بڑا ہوشیار تھا, کہنے لگا آپ میرے سے زبردستی اسلحہ مانگ رہے ہیں یا پھر مجھ سے ادھار لینا چاہتے ہیں. رول تو ان کا ہی تھا نا, آپ زبردستی مجھ سے کر رہے ہیں یا ویسے ہی مجھ سے ادھار لے رہے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت بڑا جواب تو سنیں. فرمایا کہ تمہاری مرضی اور خوشی سے ادھار لے رہا ہوں, اور اس چیز کی ضمانت ہے کہ اسی طرح تمہیں واپس ملے گا. تمہاری مرضی ہو تو دے دو, نہیں مرضی ہو تو نہ دو. صفوان نے اسلحہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا, اور جب یہ حنین ہوئی تھی, انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے, تو شروع میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے تھے. اس وقت اس کا ایک یعنی کزن تھا, اس نے کلدہ بن حنبل, یہ بھی اس میں شامل ہوا تھا. حالانکہ یہ کافر ہی تھا لیکن یہ لوگ بھی ساتھ گئے تھے. کفار میں سے بھی کچھ لوگ, کیونکہ ابھی تک مکہ میں ایسے لوگ تھے جو ابھی تک کافر تھے, سب مسلمان نہیں ہوئے تھے, ابھی تک بھی لوگ تھے. آپ دیکھیں گے لوگوں کو, سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے, بعض لوگوں کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ہم صبر کے ساتھ ان کے ساتھ چلتے رہے تو ایک دن ہو سکتا ہے ان کو کون سی بات, کیا چیز ان کو کلک کر جائے اور وہ ان کے اسلام لانے کا سبب بن جائے. اب آپ دیکھیں گے کہ اس معاملے میں بھی کیا ہوا. ابھی تک یہ وہ 4 مہینے کی جو مہلت ہے نا, ابھی وہ سٹارٹ ہوئی ہے. تو یہ ساتھ گیا ہے صفوان بن امیہ, کتنے بڑے مجرم کا بیٹا ہے. اور آپ دیکھیں اکرمہ بھی ابو جہل کا بیٹا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے آپ کے اوپر, کہ آپ فرماتے تھے اپنے صحابہ کو کہ اکرمہ کے سامنے ابو جہل نہ کہا کرو, تو تکلیف ہوگی کہ اس کا باپ ابو جہل, ابو الحکم اس کو کہتے تھے نا, ویسے وہاں پہ حکمت کا باپ, تو ابو جہل نہ اس کے سامنے کہا کرو. سبحان اللہ. تو یہ بڑے بڑے مجرموں کے بیٹے, یہ جو نیکسٹ جنریشن, جو نیکسٹ لیڈرشپ تھی نا, یہ وہ تھی. صفوان ہو گیا, اکرمہ ہو گیا, یہ لوگ اگلی جنریشن کے لوگ تھے. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کبھی بھی باپ کو دیکھ کے بیٹے کو جج نہ کرو, یا بیٹے کو دیکھ کے باپ کو جج نہ کرو. ہم کہتے ہیں نا نہیں ایک ہی ہوں گے سارے, وہ تو ایسا ہے تو پھر یہ بیٹا بھی ایسا ہی ہوگا, دیکھنا. یو نیور نو. حضرت اکرمہ کے بارے میں جانتے ہیں آپ کی کیسے ان کی وفات ہوئی تھی؟ کسی کو پتا ہے کیسے ان کی وفات ہوئی تھی؟ اگر میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ سب کو پتا ہے. ویسے وہ ابھی یہ بھی کہیں گے, یہ صفوان. تو اچھا بھی بتاتے ہیں. تو ان کا جو کزن تھا, اس نے آ کے کہا, اتنا خوش ہوا کہ مسلمانوں کے تو قدم اکھڑ گئے. کہنے لگا دیکھو صفوان, آخر یہ جادو ٹوٹ ہی گیا کہ مسلمانوں کا. اب کافر جو تھے ساتھ ایسے ہی چلے ہوئے تھے, لیکن نہ کوئی زیادہ ان کا کوئی کارنامہ نہیں تھا, بس ساتھ ہو گئے تھے. تو صفوان نے کہا اپنی زبان کو لگام دو, اللہ کی قسم قریش کا آدمی میرا سردار اور آقا بنے, یہ میرے لیے بنو حوازن کے اوف کے غلبے سے کہیں زیادہ بہتر اور محبوب ہے. ان کے اندر قبائلیت تھی نا, ابھی ٹرائبلزم, کہ میرے خاندان یا قریش کا کوئی بندہ وہ میرا آقا بن جائے, وہ مجھے زیادہ بہتر ہے کہ میں ان کو اپنے سر پہ بٹھاؤں. تو اس بات پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد تھوڑی دیر گزری تھی کہ جنگ کا پانسا پلٹ گیا اور مسلمانوں کے حق میں ہو گیا. اور مسلمانوں کو اس جنگ میں اس قدر مال غنیمت ملا کہ خیبر کو بھی پیچھے چھوڑ گئے آپ. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا کہ ایک, آپ لوگوں نے یہ حدیث میں سنا بھی ہوگا, پڑھا ہوا ہے کہ ایک وادی پوری بکریوں کی اور اونٹوں کی بھری ہوئی تھی. تو یہ اس کو دیکھ کے حیران تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو دیکھ کے حیران ہو رہے ہو؟ تو کہنے لگا کون نہیں اس کو دیکھ کے حیران ہو پریشان ہوگا. تو آپ نے فرمایا جاؤ یہ سب تمہارا ہے. تو یہ اتنا یعنی اوور ایکسائٹیڈ اور وہ ہو گیا کہ, اور کہنے لگا اپنی قوم میں جا کے یہ ضرور اللہ کے نبی ہیں, کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی اتنا بے نیاز ہو. دیکھیے نا, اگر مجھے $1 بلین مل جائے تو میں یہ تو نہیں بانٹتی پھروں گی, چلو تمہیں ملین دے دیا, تمہیں ملین دے دیا, فلانا تمہیں سارا دے دیا, اور خود کنگال ہو کے بیٹھ جاؤ. پہلے تو میں کہوں گی پہلے میں خود سمیٹ لوں. یہ ایک نبی کی شان ہو سکتی ہے کہ ان کو پرواہ نہیں ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس وقت اپنا گھر بھر لیتے, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو گھر میں جلانے کے لیے تیل نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ کوئی عام آدمی, یہ صرف اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں جو اتنے بے نیاز ہوتے, جن کو پرواہ نہیں ہے دینے پہ.
پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ کے رسول سے شدید بغض رکھتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت سے مجھے اتنا مال عطا کیا اور وہ مسلسل مجھے مال دیتے رہے، مجھے نوازتے رہے، حتیٰ کہ میری نگاہوں میں محبوب ترین شخصیت ہو گئے۔ اس سے آپ کو پتا چلا بعض لوگوں کو آپ دیتی ہیں، اس سے ان کے دل اس طرف کو مائل ہو جاتے ہیں۔ تالیف قلب کے لیے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کہ آپ لوگوں کے دل کو مائل کرنے کے لیے۔ تو دیکھیں ہر ایک کا ڈیفرنٹ ہے۔ اس میں اب یہ انہوں نے 4 مہینے کی مہلت تو مانگی تھی، لیکن 3 ہفتے ہی گزرے تھے کہ مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا ہر ایک کے لیے ڈیفرنٹ۔ آپ دیکھیں اکرمہ نے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کبھی قرآن نہیں سنا ہوگا، قرآن نے نہیں اس کو امپریس کیا، مگر وہ حالات کے اندر جب آیا تو وہ چیز نے اس کو کلک کر دیا۔ ان کے لیے کیا چیز بن گئی، اتنا مال دینا بن گیا۔ تو آپ کو پتہ نہیں ہے کبھی آپ اتنا سناتے رہے، کوئی درس میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کچھ اتنا سناتے رہے، کچھ اثر نہیں، کوئی کہ یہ ایسے ہی کوئی بات کر دیتا ہے اور آپ کو وہ اتنی کلک کرتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بس زندگی بدل گئی اس کے بعد۔ تو ہر ایک کے لیے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ضروری نہیں آپ ہر ایک کو سوچیں کہ ان کو ایسی بات کہیں گے تو یہ اس چیز سے امپریس ہو جائیں گے۔ ہر ایک انسان کا مزاج الگ ہوتا ہے، ہر ایک کی شخصیت الگ ہوتی ہے، کسی کو کوئی بات، اور ہر ایک کا ٹائم ہوتا ہے، کسی کا کوئی بات کسی وقت لگ جاتی ہے دل کو، کسی کو کوئی واقعہ دل کو لگ جاتا ہے، ہر ایک کے لیے ڈفرینٹ سینیریوز ہے، سب کا ایک نہیں ہے۔ تو یہ ایک ہو گئے۔ اور زہیر بن ابی امیہ یہ کون تھے؟ یہ بھی آپ نہیں، یہ امیہ سے نہیں کوئی تعلق، یہ آپ پیچھے آئیں اپنی بک کے اندر پیج نمبر 123 پہ، جہاں پہ آپ دیکھیں کہ 5 صحیفہ چاک اور بائیکاٹ ختم۔ 5 اشراف قریش میں سے پہلا حشام بن عمر بن حارث تھا جو بنو لوئی سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ شخص زہیر بن ابی امیہ مخزومی کے پاس گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی عاتکہ کا بیٹا تھا۔ تو یہ بھی ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے۔ اور سہیل بن عمر، سہیل بن عمر کون تھا؟ یہ تو پتا ہوگا، جی سہیل بن عمر بھی ایسا تھا کہ یہ بھی فرار ہو گیا تھا، یہ بھی بھاگ گیا ہوا تھا، اور جب یہ بھاگ گیا تو اس کے بعد اس کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ یہ دین حق ہے اور مجھے اسلام لے آنا چاہیے، اور یہ واپس آ گیا تھا اور اس نے معافی مانگی تھی اور پھر یہ اسلام لے آیا تھا۔ تو یہ کچھ لوگ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی یہ فرمایا تھا کہ یہ جب آ رہا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر یعنی یہ بڑا سمجھدار آدمی ہے، اگر یہ حق دیکھ لے گا تو ضرور ایمان لے آئے گا، اور اس کو بھی یہی ڈر تھا کہ جی تو یہ بھی ایمان لے آئے تھے، مگر دیکھیں کہ اتنی دیر لگی ان کو ایمان لانے میں، حالانکہ بہت یہ سمجھدار آدمی تھے۔ اور آپ کو پتا ہے باقی لوگ تو جو مکہ کے دوسرے باشندے تھے وہ تو جوک در جوک ایمان لے کر آ رہے ہیں، اس کو دیکھا اس کو دیکھا، وہ بھی ایمان لے آیا۔ ابھی میں پچھلے دنوں گروسری کے اوپر گروسری کے لیے گئی تو میں وہاں پہ یہی دیکھ رہی تھی کہ یعنی ایک قوم کے بارے میں، بت پرست قوم کے بارے میں میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھو یہ اسی طرح بت پرست وہ بھی تھے، لیکن ضروری نہیں ہر ایک کو بس سمجھ آ گئی کہ ہاں اسلام حق ہے تو پھر وہ ایمان لے۔ بعض لوگ دیکھا دیکھی چل پڑتے ہیں، جب سارے جا رہے ہیں تو بس اچھا چلو مکہ فتح ہو گیا، اور ایک جیسے فیشن نہیں بن جاتا، یہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے تو سبھی جا رہے ہیں تو وہ بھی ایمان لے، پھر بعد میں ایمان ان کے اندر پختہ ہونے لگتا ہے، شروع سے نہیں پہلے دن سے کہ وہ اتنے پکے ایمان لے، ان کو بس سب چیز ہے۔ وہ کم لوگ تھے، باقی وہ لوگ تھے مکہ والے جو بس آ گئے، فتح ہو گیا تو بس ٹھیک ہے اسلام لے۔ تو یہی سوچ رہی تھی کہ دیکھو آج بھی اگر اسلام کا ایسا غلبہ ہو تو کتنے ہی لوگ ہیں جو کہ ان کو دیکھتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا چڑھتے سورج کو سلام، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ ہے جو قوم آگے جا رہی ہے۔ آج بھی کیا ہے، کچھ قومیں ایسی ہیں جو دنیا میں ترقی یافتہ ہے، ہر کوئی ان کو کاپی کر رہا ہے، بغیر دیکھے سمجھے سوچے اندھا دھند ان کو فالو کر رہے ہیں، چاہے وہ کچھ الٹا بھی کر رہے ہیں اس کو بھی فالو کر، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا کے اندر بہت اوپر ہے۔ تو جو قوم بھی عروج پہ جا رہی ہوتی بعض لوگ ایسے ہی ساتھ لگ جاتے ہیں۔ اچھا یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ حضرت اکرمہ کی یرموک میں ان کی شہادت ہوئی تھی۔ جنگ یرموک میں آپ کو پتا ہوگا جہاں پہ یہ واقعہ آتا ہے کہ 3 صحابہ تھے جن کی جان نکلنے کے قریب تھی،
اور ایک لڑکا پانی لے کر آیا، پہلے صحابی کے پاس آیا تو انہوں ساتھ سے آواز آئی، کوئی اور پانی پانی پکار رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اس کو دے دو، اس کے پاس گئے تو ایک اور آواز آئی، پانی پانی۔ تو جو وہ تھے زخمی حالت میں پڑے ہوئے ہیں اور جان حلق میں ہے، تو کہتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں کہ اس کے پاس چلے جاؤ، جب تک اس کے پاس جاتے ہیں اس وقت تک وہ ختم ہو گئے، واپس آتے ہیں یہ بھی دنیا سے جا چکے ہیں، پہلے کے پاس آتے ہیں تو یہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ ایک صفوان بن امیہ اور ایک اکرمہ، ایسے ان کی شہادتیں ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہ ہاں انہوں نے یعنی پکی اور سچی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ توبہ کی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ان کو ایمان وہ عطا فرمایا کہ پھر شہادت کے درجوں پہ بھی پہنچے۔ اور باپ دیکھیں کیسے، اور یعنی ایسے بھی دنیا میں ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سہیل بن عمر بھی جب واپس آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تھا، تو اس کو یہ تھا، ویسے اس کا نام وانٹیڈ کی لسٹ میں نہیں تھا، لیکن اس کو یہ تھا کہ میں نے جو کام کیا ہوا ہے اس کے بعد جزائر حدیبیہ میں کس طرح سے اکڑ دکھانی اور ایسے کرنا، اور ابو جندل کو بھی نہیں جانے دیا، اور تو اس کو یہ تھا کہ مجھے تو اب نہیں رہنے دیں گے۔ لیکن پھر اس کے بعد اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اسلام ڈالا، تو جب یہ آیا ہے تو یہ آ رہا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی طرف امان طلب کرنے، کسی نے آ کے کہا کہ اس کو امان چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہم اس کو امان دیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ آپ کی مجلس میں آنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ جب سہیل آئے تو اس کو عزت دینا، اور اس کی طرف ایسے مت دیکھنا کہ نفرت سے دیکھو یا اس طرح سے، کیونکہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ وہ کسی طرح بھی ان ایزی فیل کرے اور اسلام سے دور ہو جائے۔ تو پھر یہ آیا تھا اور اس نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن فوری اسلام اسی وقت نہیں لایا تھا، بعد میں۔ فتح کی نماز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے بعد ہانی بنت ابی طالب کے گھر میں داخل ہوئے اور غسل کر کے 8 رکعت فتح کی نماز پڑھی، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا۔ یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہانی جب تشریف لائی ہیں، یہ ہم حدیث کی بھی کتاب میں پڑھ چکے ہیں، جو تشریف لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر تانے کھڑی نہیں تھی، اس زمانے میں کوئی باتھ رومز نہیں ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے۔ ہانی جب داخل ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ کون ہے، تو فرماتے ہانی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ویلکم کیا۔ اس کے بعد آپ نے غسل کے بعد نماز پڑھی، اور ضحیٰ کی جو نماز ہے اس حدیث کو سوائے ہانی کے اور کسی نے نریٹ نہیں کیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے نہیں تھے، مگر ہانی ہی سے یہ روایت ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضحیٰ کی 8 رکعتیں پڑھی۔ تو اس کا مطلب ضحیٰ کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ جب سورج خوب چڑھ جائے، ایسا بالکل نہیں جیسے ایک اشراق کا وقت ہوتا ہے نا، اشراق کا شروع کا ہوتا ہے اس کے جب ابھی سورج بہت گرم نہیں ہوتا، لیکن جب سورج گرم ہو جائے، جیسے 10 بجے کا 11 بجے کا یہ ٹائم، جب سورج اچھا تیز ہو جائے گرم، اس میں زیادہ پڑھنا افضل ہے۔ تو 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 8 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہانی نے اپنے 2 دیوروں کو پناہ دے رکھی تھی، ان کے جو دیور تھے، ان کے سسرال والے بھی ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت علی کے ساتھ ان کی کچھ رنجش چل رہی تھی پہلے سے، تو اب ان کو یہ ڈر تھا کہ حضرت علی ہمیں قتل نہ کر دیں، تو انہوں نے ہانی سے کے گھر میں پناہ لے رکھی تھی، اور ہانی نے فرمایا کہ میں نے ان کو امان دے دی ہے۔ تو اس وقت حضرت علی ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، ہانی نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے تم نے پناہ دے دی اسے ہم نے پناہ دے دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر مسلمانوں میں کوئی بچہ، عورت، مرد کسی کو بھی پناہ دے دے، اگر اسلامک لا ہو تو کسی کو بھی پناہ دے دے تو وہ تمام مسلمانوں کی طرف سے پناہ سمجھی جاتی ہے۔ ایسے نہیں کہ عورت نے دے دیا تو اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے تو یہ نہیں دے سکتی، نہیں، کوئی عورت بھی دے گی تو وہ امان ہے اس کو۔ جی، حضرت علی کی بہن ہانی ہے، ہانی بنت ابی طالب۔ کعبے کی چھت پر اذانی بلالی۔ اب یہ سب سے پیاری ایک بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو اذان دینے کے لیے منتخب فرمایا کہ آپ
سے اگر کوئی پوچھے کہ پہلی اذان اسلام میں کعبے میں کس نے دی ہے تو وہ حضرت بلال. اور حضرت بلال وہ آواز ہے جو مکے کی گلیوں میں گونجتی تھی احد 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 احد. جب ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا تو یہ آواز تھی جو مکے کی گلیوں میں گونجتی تھی. آج وہی آواز اللہ نے چنی کے کعبے میں اذان دی. اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کرتا ہے نا، ویسے ہی جیسے انسان کا عمل ہوتا ہے، جو اچھا عمل بھی ہے اس کی بھی جزا ویسی ہے، گناہ بھی انسان کرتا ہے تو اس کی بھی سزا اس سے مماثلت رکھتی ہوگی. آپ دیکھیں تو وہی آواز تھی نا کہ وہ کہتے تھے کہ کیوں آپ اتنا کرتے ہیں، اگر آپ یہ کہنا چھوڑ دیں، ایک دفعہ ان کے بتوں کا نام لے لیں تاکہ یہ آپ کو چھوڑ دیں. کہتے تھے احد احد احد. یہی ایک گردان تھی ان کی. تو نماز ظہر کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے کعبہ کی چھت پر اذان دی. یہ غلبہ اسلام کے اعلان کا ہم معنی تھا، اور یہ جس قدر مشرکین کو ناگوار تھا اسی قدر مسلمانوں کے لیے خوشگوار تھا. کیوں مشرکین کو کیوں اتنا ناگوار تھا؟ اس لیے کیوں آپ کیوں سمجھتے ہیں کیوں ان کو اتنا کیوں ناگوار گزرا کہ یہ غلام دے رہے تھے؟ اس لیے کہ وہ غلام تھے. یہ کیا حیثیت رکھتا ہے اور ہمارے آج کعبے پہ یہ اذان دے رہا ہو. اب وہ پتہ ہے ان کے اندر تو یہ ٹرائبلزم اور یہ چیزیں اتنی زیادہ تھی، اور کیا وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک حبشی کالا غلام جس کو ہم کل تک مار مار کے ہلکان کر چکے تھے، وہ اذان دے گا کعبے پہ، یہ شرف اس کو حاصل ہوگا. اس کا اندازہ آپ اس سے لگائی ہے جو میں آپ کو واقعہ بتانے لگی کہ ان کے دلوں پہ گزر کیا رہی تھی اور وہ کیسا اس کو سمجھ رہے تھے. اس وقت ابو سفیان بن حرب، عتاب بن اسید اور حارث بن حشام کعبے کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ تینوں مل کے بیٹھے ہوئے. اب ان میں مسلمان کون ہے؟ ابو سفیان مسلمان ہے، باقی دونوں مسلمان نہیں ہیں. ٹھیک ہے. عتاب نے کہا اللہ نے اسید کو، اسید کون ہے؟ عتاب بن اسید مطلب عتاب کا باپ. اللہ نے اسید کو یہ شرف بخشا ہے کہ وہ پہلے ہی فوت ہو گئے، اور اس نے یہ اذان نہیں سنی، ورنہ انہیں ایک ناگوار چیز سننی پڑتی کہ شکر ہے وہ پہلے مر گئے اس دن کو دیکھنے سے پہلے کہ یہ کالا حبشی اذان دے گا یہاں پہ. یعنی اپنے باپ کے لیے کہہ رہا ہے کہ دیکھو شکر ہے کہ وہ اس میرے باپ نے یہ دن نہیں دیکھ لیا. یعنی کتنا ان کے اندر یہ تعصب تھا کہ یہ کیا چیز ہے. یہ نا جاہلیت کی باتیں جو اگر آج ہم نے اڈاپٹ کیا تو ہم نے جاہلیت کی ایک چیز اڈاپٹ کی ہوئی. یہ اسلام کے طریقے نہیں ہے. اور اسلام کا طریقہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کو حکم دیتے کہ آپ کھڑے ہو کے اذان دے دیں، کسی اور صحابی کو حکم دے دیتے جو بہت قریش میں بڑے کوئی مقام اور خاندان والے ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا. کیا اسلام نہیں یہ ہمیں سکھاتا کہ کس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کا رنگ کیا ہے، جسے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کا قبیلہ کیا ہے، کسی کی نسل کیا ہے. کیوں نہیں ہم سے یہ چیزیں جاتی؟ کیوں نہیں جاتی؟ یہ ہمارے اندر ہیں. جیسے کہ نا مطلب جیسے ایک بیج بویا ہوا نا، اپنے خاندانوں پہ فخر، اپنی لینگویجز پہ فخر، اپنے قبائل پہ فخر، اپنی نیشنلٹیز پہ فخر. اور آج دیکھیں ہمارا کیا حال ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ اتحاد ہو مسلم امہ کے اندر، ہم اپنے اندر تو سے تو یہ چیز نکال نہیں سکے ابھی تک. پوری ورلڈ میں ہم کیسے دیکھ سکتے اگر انڈیویجولز کے اندر یہ چیز نہیں نکلی کہ ہم اپنے آپس کے اندر چھوٹی سی کمیونٹی کے اندر رہتے ہوئے یہ اتحاد نہیں پیدا کر پاتے. اور ہم کسی کو اس بیس پہ دیکھتے ہیں کہ کون کیا لینگویج بولتا ہے اور کون کس نسل سے، کس کنٹری سے. ایون ہم نے مسجدوں کے نام رکھے ہوئے، یہ ان کی مسجد ہے، یہ ان کی مسجد ہے، یہ ان کی مسجد. ہم نے تو مسجدیں بھی بانٹ دی. تو اس کے بعد اس پر حارث نے کہا سنو واللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ حق پہ ہیں تو میں تو ان کا پیروکار بن جاتا. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ یعنی اگر یہ حق پہ ہوتے نا، یعنی اس کو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حق پہ نہیں، تو میں اتنا سمجھدار ہوں کہ میں تو خود ان کو فالو کرتا. اچھا اب کیا ہوا؟ ابو سفیان نے اس پہ کیا کہا؟ ابو سفیان نے کہا دیکھو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ابھی ابو سفیان کے دل میں ویسے ایمان داخل نہیں ہوا. شہادت تو لے لی ہے لیکن ایمان ویسے داخل ہے. تو ابو سفیان نے کہا دیکھو واللہ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اگر میں بولوں گا نا تو یہ کنکریاں بھی
میری بات کی اطلاع جا کے اس کو دے دے گی. یہ پتا ہے کہ وہ کچھ اللہ کے نبی ہیں لیکن سرنڈر نہیں کرنا, یعنی یہ کنکریاں بھی جا کے اس کو اطلاع دے دیں گی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا تم لوگوں نے ابھی جو باتیں کی ہیں ان کی اطلاع مجھے مل چکی ہے. پھر آپ نے ان کی گفتگو حرف بحرف ایک ایک لفظ کے ساتھ دہرا دی. تم نے یہ کہا, تم نے یہ کہا اور تم نے یہ کہا. اس پر حارث اور عطاف تو بول اٹھے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کی قسم کوئی اور شخص ہمارے پاس تھا ہی نہیں جو ہماری یہ بات سن رہا. اگر ہمارے ساتھ کوئی اور آدمی ہوتا تو ہم سمجھتے کہ اس آدمی نے آپ کو اطلاع دی, اور نہ ہی خود وہاں سے اٹھ کے ابھی گئے تھے. اس کے بعد ابو سفیان کے دل میں ایمان داخل ہوا کہ واقعی یہ اللہ کے نبی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں, ہر ایک کے مزاج مختلف ہے. کہ ابو سفیان کے دل میں کس طرح ایمان داخل ہوا, ان لوگوں کے دل جو ابھی ایک لمحہ پہلے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ سچے ہوتے تو میں تو خود سب سے پہلے ان کو فالو کرتا, کہ اس کو کیا بات کلک کر دے. ہر ایک کو ڈفرینٹ بات کلک کر سکتے. لوگوں کے ہم مزاج کو سمجھیں, اس مطابق ان کے ساتھ ڈیلنگ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاج کو سمجھتے تھے, اس طرح سے لوگوں کو کام دیتے تھے, ان سے کام لیتے تھے, اس طرح سے ان کے ساتھ ڈیل کرتے تھے. پتہ ہے ابو سفیان کو اعزاز پسند ہے, پتہ ہے عثمان بن امیہ کو یہ پسند ہے کہ اس کے پاس مال بہت ہو, پتہ ہے ہر ایک کے ساتھ کیا چیز ہے. تو جب ہم لوگوں کو سمجھنے لگیں گے نا اس طرح سے, تو ہم بہت اچھی طرح سے اپنی بات کو بھی پہنچا سکیں گے. ایون ہم اپنے گھروں میں, اگر ہم اپنے گھروں میں بھی مزاج کو سمجھنے لگے, بعض لوگوں کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں بنتی. وجہ کیا ہے؟ مزاج کو نہیں سمجھ. اگر آپ اپنے ہسبینڈ کا مزاج سمجھ لیں کہ آپ کے ہسبینڈ کو مزاح پسند ہے, ہنسی مذاق پسند ہے. اب یہ نہیں کہ میں تو نہیں ہنسی مذاق کرتی, میں تو اب کلاسیں لینے شروع ہو گئی ہوں اور اب تو میں بس یہ کیا آپ نے نہیں, پھر آپ ان کو اس کے مطابق ڈیل کریں. اور آپ کے ہسبینڈ ایسے ہیں جو لوگوں میں سوشلائز کرنا چاہتے ہیں, تو اگر آپ بالکل الگ تھلگ رہنے والی ہیں اور مجھے یہ نہیں پسند ہے اور یہ نہیں اچھی بات ہے اور ایسے نہیں ہونا چاہیے اور مجھے نہیں ایسے ہنگامہ پسند, تو پھر اسی لیے گیٹ along نہیں کر پاتے. اگر آپ چاہتے ہیں کسی کے ساتھ بھی گیٹ along کرنا, اس کے مزاج کو سمجھنا شروع کر دیں, آپ اس کے ساتھ گیٹ along کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. چاہے آپ کے بچے ہیں, چاہے آپ کے بہن بھائی ہیں, چاہے آپ کے پیرنٹس ہیں. ایون بعض پیرنٹس کی کسی کوئی چیز کو پسند کرتے ہیں, وہ بات کرنا چاہتے ہیں, بچے کہتے ہیں نہیں یہ صحیح نہیں. لیکن اگر آپ نے ان کے ساتھ گیٹ along کرنا ہے نا, تو ان کی طبیعت کو سمجھ کے اس مطابق سے بات کریں. اسی طرح جب لوگوں کو ایڈریس کریں, کسی لوگوں سے آپ نے کام لینا ہے, پوری ٹیم ایک جیسی نہیں ہوتی, تو سمجھے پہلے لوگوں کو. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام, کیا ٹائم تو نہیں ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کی فتح مکمل ہو چکی تو انصار کو اندیشہ ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں مقیم نہ ہو جائیں. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ بالکل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بلونگ کرتے تھے اور ان کو اب یہ ڈر ہو گیا کہ اب تو مکہ فتح ہو گیا, یہ ان کا وطن ہے. یہ پہلے تو ٹھیک ہے وہاں سے مطلب مجبوراً نکلے تھے, اب کہیں ایسا نہ ہو کہ واپس ان کے پاس چلے جائیں. تو ان کے بارے میں آتا ہے, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایسے حالات میں انصار میں سے کچھ لوگ آپس میں کہنے لگے اللہ کے رسول بھی آخر ہیں تو انسان ہی نا. ان کے دل میں بھی اپنے شہر کی محبت آ ہی گئی اور اپنے خاندان کی الفت آ گئی. یعنی ان کو یہ تھا کہ اب نہیں یہ ہمارے ساتھ رہیں گے, اب یہ انہوں نے ہمیں چھوڑ جانا ہے. اور ظاہر ہے یہ ان کی ایک محبت تھی کہ اب ان کو کیا ہماری ضرورت رہے گی. ابو ہریرہ بتاتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو گئی, اور ہمیں پتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا تو ہم میں سے کوئی بھی آپ کی جانب آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا. الغرض جب وحی کا نزول ختم ہوا تو اللہ کے رسول نے آواز دی, اے انصار کے لوگوں. انہوں نے جواب دیا, اے اللہ کے رسول ہم حاضر لبیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلایا, کیا تم لوگوں نے ابھی یہ کہا تھا کہ اس شخص کے دل میں تو اس شہر کی محبت گھر گئی؟ انصار نے جواب دیا, جی ہاں ہم نے ایسا ہی کہا تھا. آپ نے فرمایا, نہیں ایسا بالکل نہیں ہے. ہاں البتہ یہ ٹھیک ہے کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. میں نے اس شہر اور کنبے قبیلے کو چھوڑا تو اللہ کی خاطر, اور چھوڑ کر تمہارے پاس آ گیا. سن لو, اب زندگی گزرے گی تو تمہارے ساتھ اور موت آئے گی تو تمہارے درمیان. انصار نے یہ سنا تو لپک کر اللہ کے رسول کے گرد جمع ہو گئے اور زاروں قطار رونے لگے اور عرض کرنے لگے, اللہ کی قسم ہم نے جو بھی کہا صرف آپ کی محبت میں کہا ہے, کہ آپ ہمیں کہیں چھوڑ کے نہ چلے جائیں.
ہمارے کہنے کا مطلب صرف اللہ اور اس کے رسول کی طلب ہے اور بس. آپ نے فرمایا اور اللہ اور اس کا رسول تمہاری اس بات کو سچا جانتے ہیں اور تم نے جو کہا اس کی وجہ کو بھی قبول کرتے ہیں. کہ ہم نے مائنڈ نہیں کیا, میں نے مائنڈ نہیں کیا, اللہ کو بھی پتا اور اس کے رسول کو بھی کہ تم اس کی محبت میں ہی کہہ رہے. آپ کو پتا ہے ایک بات آپ کو یاد کراتی ہوں, میں نے اس لیے ٹیگ بھی لگایا یہاں پہ کہ آپ پیج 155 میں دیکھیں دوسری بیعت عقبہ, کہ انہوں نے کہا تھا اس وقت, یہ کہا تھا حضرت برا بن معرور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, ہم یقیناً اس چیز پر آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں, لہٰذا آپ ہم سے بیعت لے لیجئے. ہم اللہ کی قسم فرزندان ضرب و حرب اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے, ہماری یہی ریت ہے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے. اتنے میں ابو الحیثم بن تہیان نے بات کاٹتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول, ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں اور اب ہم انہیں کاٹنے والے ہیں, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایسا کر ڈالیں, ہم تو لوگوں سے کٹ جائیں, پھر اللہ آپ کو غلبہ عطا فرمائے اور آپ ہمیں چھوڑ کے اپنی قوم کی طرف پلٹ جائیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا نہیں, بلکہ خون خون ہے اور بربادی بربادی ہے, یعنی ہم ایک ہیں, اب جیئیں گی بھی تو ایک ساتھ اور مریں گی بھی. میں آپ لوگوں سے ہوں اور آپ لوگ مجھ سے ہیں, جس سے آپ جنگ کریں گے میں جنگ کروں گا, جس سے آپ صلح کریں گے میں صلح کروں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد کو یاد رکھا. ہمیں بھول جاتا ہے کہ اچھا ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا, اتنا زمانہ پہلے کی بات ہے, یعنی 8 سال ہو گئے اور اس سے بلکہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے, یعنی اس سے اوپر ٹائم ہو گیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہے کہ میں نے یہ ان کے ساتھ عہد کیا تھا. اب یہ نہیں کہ اب فتح مل گئی تو اب مجھے ان کی کیا ضرورت ہے, اب میرے اپنے میرے ساتھ ہو گئے. اکثر ایسے ہوتا ہے نا, ہم کسی اور کے ساتھ تو تب تک لگے رہتے ہیں جب تک ہمارے اپنے ہمیں پیچھے کریں, جب ہمارے اپنے آتے ہیں تو پھر آنکھیں ایسے پھیرتے ہیں ان سے کہ جیسے ان کی کبھی ضرورت ہی نہیں. تو جس نے آپ کے برے وقت میں, اب جس وقت آپ کو ضرورت تھی, جس نے اس وقت ساتھ دیا اس کو کبھی نہ بھولیں, چاہے اس وقت آپ کے اپنے روٹھے ہوئے تھے, اب آپ کو مل بھی جائیں لیکن ان کو نہ بھولیں جس نے آپ کو کبھی کسی وقت میں اچھے برے وقت میں آپ کے ساتھ اچھائی کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے, دعا سے فارغ ہوئے تو فرمایا اللہ کی پناہ, اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے. اس پر انصار مطمئن ہو گئے, ان کا خوف جاتا رہا اور وہ خوش ہو گئے. ان کے لیے تو خوشی یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مل جائیں. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 19 روز قیام فرمایا اور اس دوران آثار اسلام کی تجدید کی, مکہ کو آثار جاہلیت سے پاک کیا, یعنی بتوں وغیرہ کا لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ جس جس کے گھر میں کوئی بھی بت ہے بتوں کو توڑ دو. لوگوں نے سوچا کہ اب توڑنا کیا, وہ تو بناتے تھے نا بت, بنا کے تو بیچ دیتے تھے, جو بھی زائرین آتے تھے عمرے حج وغیرہ کے لیے ان کو بت بیچتے تھے لوگ, ان سے شوق سے زیادہ خریدتے تھے کہ یہ بھائی حرم کے بت ہے, یہاں سے خرید کے اپنے کنٹریز میں لے کر جاتے. تو ان کو کہا کہ بیچنا بھی نہیں ہے, جو چیز حرام ہے وہ آپ بیچ بھی نہیں سکتے. تو ان کو کہا گیا توڑ دو بتوں, بت کسی نے نہیں رکھنا. تو یہ جاہلیت کی, یہ شرک کی نشانیاں تھی. نئے سرے سے حرم کے ستون نصب کیے گئے اور آپ کے منادی نے اعلان کیا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ دے. بتوں کو رکھنا کی اجازت نہیں ہے. ہمیں بھی اپنے گھروں میں ایون ڈیکوریشن کے طور پہ بھی بتوں کو نہیں رکھنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ 19 دن قیام کیا تھا. کہاں پہ قیام کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, سوچیں کس جگہ پہ. میں کہانی کے گھر تو تھوڑی دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا گھر تھا. اچھا, اسی کے اوپر میں آنا چاہ رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر حضرت خدیجہ والا تھا وہ تو کسی اور لوگوں نے, آپ کو پتا یہاں سے جب گئے تو انہوں نے چھوڑنا تھوڑی تھا, مشرکین نے تو قبضہ کر لیا تھا وہاں پہ. پھر ابو طالب کا گھر تھا, وہ تو وہی گھر تھا. ابو طالب کے جو بیٹے تھے ان کے اندر جو عقیل تھے وہ حضرت علی تو ایمان لے آئے تھے, حضرت جعفر بھی ایمان لے آئے تھے, عقیل نہیں ایمان لے کر آئے تھے. تو انہوں نے اس, اور طالب جو ابو طالب کے بڑے بیٹے تھے طالب, وہ بھی ایمان نہیں لائے تھے جس وقت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی. تو اسی لیے تو ان کا کنیت ابو طالب ہے نا, طالب ان کے بیٹے تھے. تو وہ وفات پا گئے. اس کے بعد عقیل نے وہ ساری جائیداد بیچ دی, ساری اپنی باپ کی جائیداد وہ ان کے ہاتھ میں تھی, اس لیے کہ حضرت علی اور حضرت جعفر جو تھے وہ آپ کو پتا ہے مسلمان تھے. مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا, نہ کافر مسلمان کا وارث.
उनको तो उसमें से कुछ नहीं मिला था, इसलिए अकील ने सारी जायदाद बेची। अकील बाद में मुसलमान हो गए थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने सारी जायदाद बेची थी। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आए तो हज़रत अली चाह रहे थे कि हम वो ले लें अपना घर जिनको भी बेचा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमाया था कि अकील ने हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है, तो फिर हम कहाँ रहे, और उनसे तो हम नहीं ले सकते इस तरह छीन के। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजून में खैमा लगाया था। ये बात याद रखिए, हजून में खैमा लगाया था और हजून में रहे थे। हजून कौन सी जगह है? आज भी ये जगह वहां पर मौजूद है। अच्छा, पीछे जाएं फिर से, आप लोगों को ना बुक को दोबारा मेरे ख्याल अब मैं पढ़ाऊं। कौन सा वादा लिया था? बैत में अभी मैंने इस पेज पे आपको, पेज नंबर 123, सहीफा चाक और बाइकआउट खत्म। हजून के नाके पर सब जमा हुए और सहीफा चाक करने के लिए मुत्तफिका प्रोग्राम तय किया। पहले सहीफा भी यहीं पे इन्होंने करा था कि यहाँ पे इसको यानी ये जो बाइकआउट का था, जिसके बाद शेब अबी तालिब ने जाके मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये सारे वहां पे महसूर हो गए थे ना। तो ये जो सहीफा था, इस बाइकआउट, टोटल बाइकआउट होगा, ये सहीफा इस जगह पे फाइनलाइज किया गया था, हजून के मकाम के ऊपर यहीं पे। तो एक सिंबल है इस बात का कि जिस जगह पे आपने बाइकआउट करने के लिए जमा हुए थे, आज देखो उसी जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातेह बन के खैमा नस्ब। दिन बदल जाते हैं, और जब दिन बदलते हैं, देखिए दिन ना रात, और ये दिन का जो निजाम है ना, ये हमें बड़ा कुछ सिखाता है। ये जो रात आती है तो ऐसे लगता है कभी दिन नहीं आएगा, ऐसा ही है ना। रात अंधेरी होती है, ऐसा लगता है कभी दिन नहीं आएगा। और जो गम के भी अंधेरे होते हैं ना, इंसान को लगता है कभी नहीं ये छटेंगे। लेकिन जब दिन आता है तो मुझे कोई बताए कि क्या उसमें रात का एक भी ट्रेस होता है? अंधेरे की जरा भी रमक होती है? इंसान को भूल ही जाता है कभी इसी आसमान पे रात भी थी। इसी तरह जिंदगियों में भी जब परेशानियां, गम, तकलीफें आती हैं, ऐसा लगता है कभी ये रात नहीं कटेगी। लेकिन जब दिन आता है ना, और अल्लाह दिन लाता है, कभी भी इब्तला हमेशा की नहीं होती। जब दिन आता है तो एक भी रमक भी बाकी नहीं रहती उस परेशानी की। इंसान तो सोचता है हाँ वो देखा दिन कैसे होते, अल्लाह दिन फेर देता है। वो ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनके लिए इन्होंने इतना सोचा था, ये क्या कमजोर, ये क्या बेसहारा, ये क्या, इनका बाइकआउट करो और इनको बाहर निकालो। वही फातेह बन के वहां पे बैठे। कितनी बड़ी ये अल्लाह ताला की निशानी थी जो अल्लाह ने दिखाई सबको। फिर उज्जा, सवा और मनात का खात्मा, ये सिर्फ पढ़ लेते हैं। 25 रमजान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 सवारों के साथ हजरत खालिद बिन वलीद को उज्जा और उसका बुत खाना ढाने के लिए नखला रवाना किया। घरों के जो इंडिविजुअल बुत थे सबको वो तो तोड़ने का हुक्म दे दिया, लेकिन कई बड़े बड़े बुत भी थे जिन उज्जा, लात, मनात, इनका तो कुरान में भी जिक्र है ना। तो ये उज्जा इनका बहुत बड़ा बुत था। तो हजरत खालिद बिन वलीद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा कि उसको तोड़ के आए। तो इसका जो मजावर था उसने क्या किया, कुल्हाड़ा लेके उज्जा के गले के अंदर डाल दिया और कहा उज्जा तू अब अपनी हिफाजत खुद कर, मैं तो अब जा रहा हूँ, भाग रहा हूँ। तो उसने जब देखा तो खालिद बिन वलीद आ रहे हैं इस तरह से, तो उसने कहा ये नहीं, ये तो आप खुद ही अपनी हिफाजत कर। फिर उसके बाद जब देखा कि इन्होंने इसको ढा दिया, वो लोगों के लिए भी एक वो था कि ये कितने हेल्पलेस है, तो अपनी मदद नहीं कर सकते। फिर वो लोग इस्लाम ले आते थे जब बुतों को टूटते हुए इस तरह देखा। जब हजरत खालिद बिन वलीद ने जाकर उसे उठाया, ये मुशरिकीन का सबसे बड़ा बुत था। अच्छा, एक बात बीच में रह गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जून में थे और वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 19 दिन क़याम फरमाया है ना, तो ये भी बात लिख लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 19 दिनों में कसर नमाज फरमाई है। और ये रमजान चल रहा है अभी, देखे 25 रमजान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को भेजा। तो इसमें कई खुतबे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, लोगों के अंदर से ये चीजें के शेर को खत्म करने के लिए, कबायली हमियत को खत्म करने के लिए, और बहुत सारी चीजों के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे दिए थे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान ही में हजरत अमर बिन आस को सुवा नामी बुत ढाने के लिए रवाना किया। ये भी हुजैल का सबसे बड़ा बुत था। इसका स्थान मक्का से शिमाल मशरिक में 150 किलोमीटर के फासले पर रहात नामी मकाम पर था। हजरत अमर ने इसे जाकर ढाया और इसका मजावर बुत की बेबसी देखकर मुसलमान हो गया।
آپ دیکھ لیں یہ بھی ایک بڑا بت تھا جس کو ختم کیا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن زید اشلی کو اسی ماہ رمضان میں 20 سوار دے کر منات کی جانب روانہ کیا. یہ خدید کے پاس مشلل میں تھا اور یہ کلب خزاع غسان اور اوس اور خزرج کا بت تھا. حضرت سعد نے جا کر اسے توڑ دیا اور یہ بت خانہ ڈھال دیا. یعنی بتوں کو ہر طرف سے مٹا دیا گیا, شرک کی نشانیاں تک مٹا دی گئی. اور اگر آپ رحیق المختوم آپ کے پاس ہے تو اس میں آپ پڑھ لیجئے گا. یہ بعض بتوں کے پاس ان میں سے ایک بت کا واقعہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت بال کھولے ہوئے اور ننگی اور ایسے اور ہائے وائے کر رہی اور ایسے کر رہی, اور وہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی بت کے پاس. آپ نے دیکھا کہ یہ شیطانی چیزیں یا جنات شیاطین بھی اس قسم کی جگہوں پر یا اس قسم کے لوگ بھی ایسی جگہوں پہ اپنا ڈیرا جما لیتے ہیں جو شرک کی ہوتی ہیں, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے تو پتہ نہیں کیا واقعی یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ ایسی ایک خوفناک سی اور بیٹھی, لوگوں کے اندر ہیبت پیدا ہو جاتی ہے نا یہ واقعی کچھ ہوں گے کہ کوئی بال کھولے ایسا بیٹھا ہے جس کو دنیا سے کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور وہ وہاں پہ پڑی ہوئی ہے. اس قسم کی چیزیں ایسی جگہوں پہ ہوتی ہیں. اسلام کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کبھی مساجد یا حرم کے اندر ایسی چیزیں نہیں کہ بال کھول کے ایسے ہو رہے ہیں اور دھمال پڑ رہے ہیں اور لوگ پاگل ہو رہے ہیں اور ننگے بیٹھے ہوئے ہیں یا اس طرح کی چیزیں. یہ آپ زیادہ شرک کے اڈوں پہ یہ چیزیں دیکھیں. اور پھر اگلی دفعہ ایک بہت زبردست واقعہ ہے جزیمہ قبیلے کے بارے میں اور جو حضرت خالد بن ولید سے غلطی ہوئی تھی اس کے بارے میں, وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے اور اس سارے کو سمرائز کریں گے جو فتح مکہ کا واقعہ ہوا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. امين يا رب العالمين.